अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हफ्ते का दिन 12 अप्रैल 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ फ़कीर का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है हमारे व्लॉग में। आज बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा था, मुफाहमत या मुजाहमत, और जो दबाव का सामना है अली मीन गंडापुर को एक बिल के हवाले से, और जो एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जा रहा था, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, इस सब का सोल्यूशन निकल आया है। इस सब में एक शख्सियत ने, जो कि इमरान खान के बहुत करीब हैं, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दे दिया है जिसकी वजह से कुछ बेहतरी हो सकती है, जिसकी वजह से मामलात इमरान खान तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी सियासत कुछ बेहतर हो सकती है, जिसकी वजह से वो तमाम फार्मूले बेकार हो सकते हैं जो अगर मगर पर मबनी थे, और असल फार्मूला सामने आ सकता है जो कि है इमरान खान तक पहुंचने का। और साथ अपोजिशन इत्तेहाद क्या करने जा रहा है वो खबर भी मैं आपको आज पहुंचाऊंगा। वीलॉग में मेरे साथ रहिएगा। हुआ यूं है कि कल मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, अच्छा, एक तो वो इमरान खान साहब की बहन हैं, इस वजह से लोग उन पे ज़्यादा एतमाद करते हैं। फिर बहन होने के नाते जो उन्हें तशवीश या उनको जो शिकायत हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। पीटीआई के लोगों के लिए वो ज़्यादा रेलिवेंट इसलिए हुई हैं कि हालिया 2-3 हफ्तों के अंदर जो मुफाहमत या मुज़ाहमत दोनों नारे लगाने वाले जो लोग हैं पीटीआई के अंदर, उनको जब शक की निगाह से देखा गया, मुलाकात कोई करने किसी का नाम दिया गया, मुलाकात करने कोई और चला गया, किसी को टाउट कहा गया, किसी को गद्दार कहा गया कि ये फलां के साथ मिल गया है। तो एक अफरा-तफरी थी, एक अजीब खिचड़ी पकी हुई थी पीटीआई के अंदर, और लग रहा था कि पीटीआई धड़ों में बँट रही है और किसी को किसी पे यकीन नहीं है। तो मोहतरमा एक ऐसे फ़ॉर्मूले के साथ सामने आई हैं जो यकीनन मैंने जब देखा और समझा और उसका मैंने बैकड्रॉप जानने की कोशिश की और कुछ मालूमात इकट्ठी की, बड़ी एक्सक्लूसिव जो बयान करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ एक सहाफ़ी के तौर पर, एक छोटे-मोटे ओपिनियन मेकर के तौर पर, कि अब एक रास्ता इन्हें मिला है। अगर ये रास्ता इन्होंने इख्तियार ना किया तो देन इट विल बी डिज़ास्टर। तो हुआ ये कि अलीमा बीबी इस चीज़ से आगाह थीं कि हो क्या रहा है। बार-बार वो शिकवा करती थीं, शिकायत करती थीं कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती थीं दस्तयाब क़यादत की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। आबदीदा भी होती थीं, परेशान भी होती थीं, खुद मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही थी। तो हुआ ये कि ये जितने भी लोग इस वक़्त आपको पीटीआई के दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मुलाकात करते हैं, चाहे वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये सब परेशान भी थे। परेशान थे अवामी दबाव की वजह से, परेशान थे पीटीआई के चाहने वालों की जानिब से उठने वाले सवालों की वजह से। तो इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मोहतरमा अलीमा खानम को ऑन बोर्ड करें, उन्हें बताएँ कि हो क्या रहा है और किस तरह का दबाव इनके ऊपर है। तो बिलाखिर मेरी इत्तला ये है कि पिछले 48 घंटों के अंदर अलीमा बीबी से 1-2 लोगों ने राब्ता किया, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और पीटीआई की जो क़यादत है उसमें से 1-2 लोग भी हैं। उन्होंने राब्ता करके मोहतरमा को ये आगाह किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किस किस्म के दबाव का सामना कर रही है, और वो दबाव किस कानून और किस बिल से जुड़ा हुआ है, और क्या परेशानी है और क्या परेशानी नहीं है। और उसके बाद जब हाले दिल बयान कर लिया अलीमा बीबी के सामने इन 2 लोगों ने पिछले 48 घंटों में, तो फिर अलीमा बीबी ने भी, ज़ाहिर बात है, कुछ 1-2 लोगों से मशवरा किया होगा कि ये सूरत-ए-हाल है मेरी पार्टी के अंदर, मेरे भाई की जमात के अंदर। देन शी केम अप विद अ फ़ॉर्मूला। बड़ा शानदार फ़ॉर्मूला मुझे लगा सियासत के तालिब इल्म के तौर पर। एक तो उन्होंने ट्वीट भी किया सुबह साढ़े 9:20 के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो मैंने खबर आपको देनी है वो सुनें। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 12 अप्रैल है हफ्ता, तो आप समझें गुजरी रात उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ा ख़ास किस्म का ग्रुप है जहाँ पे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है, वहाँ 12-15 लोग हैं टॉप के, वहाँ उन्होंने कुछ पैगामात भेजे। उन पैगामात का खुलासा उनके ट्विटर के ऊपर जो पोस्ट आई है 9:20 पे, उसमें भी किसी हद तक दिखाई दे रहा है। आप ये समझें कि जो उन्होंने पैगामात भेजे उस ग्रुप में, वो जो थी उनकी इंटेंसिटी, उसका कोई 50-60% एक्स के ऊपर ट्विटर में सामने आ सका है। पहले उनको एतमाद में लिया गया, उन्हें बताया गया सूरत हाल है क्या, देन शी केम अप विद अ फार्मूला। वो फार्मूला जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि वो अगर उस पे काम होता है तो वो इमरान खान तक ना सिर्फ रसाई देगा, बल्कि पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए रिलीफ की सूरत भी उससे निकल सकती है। वो फार्मूला क्या है? एक तो उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात की है कि जी उनके भाई को 2 साल होने वाले हैं, इतने दिनों से वो जेल में है, अहले खाना से मुलाकात नहीं हो पाती, बच्चों से कॉल नहीं हो पाती, किताबें तक नहीं दी जाती,
اور جو عدالتی احکامات ہیں انہیں اڑایا جاتا ہے ہوا میں، ظلم ہے، ناانصافی، جو باتیں کرتے ہیں سیاستدان بھی یا کوئی جو بندہ جو مظلوم ہے اپنی طرف سے یا جو پریشانی کا شکار ہے، وہ باتیں انہوں نے کی. لیکن فارمولا انہوں نے کیا دیا؟ فارمولا انہوں نے دیا کہ 2 کام کریں. ایک یہ کہ جن لوگوں کا نام فہرست میں نہیں ہے، عمران خان سے جب ملنے جائیں منگل اور جمعرات کو، تو جن لوگوں کا نام فہرست میں نہیں ہے وہ لوگ عمران خان سے ملاقات نہ کریں. دوسرا فارمولا انہوں نے کیا دیا؟ وہ یہ دیا کہ جو اہم ترین فیصلے کرنے ہیں وہ عمران خان کی رہائی تک آن ہولڈ کر دیے جائیں. یہ دونوں بڑے دلچسپ، معنی خیز اور ویل کیلکولیٹڈ فارمولاز ہیں. اب آپ پوچھیں کہ جی میں نے انٹرو میں بھی کہا اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیوں یہ فارمولے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تو جامی صاحب بیان کریں تو بیان کر دیتا ہوں. پہلا فارمولا اس لیے ضروری ہے کہ جب پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی، دھڑے بندی سامنے آئی، گروہ بندی سامنے آئی، ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہا گیا، غدار کہا گیا، فلاں کہا گیا، تو پی ٹی آئی کی قیادت کو کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے. اس بیچ میں ایک صاحب تھے سلمان اکرم راجہ، جنہوں نے علیمہ خانم کے مسائل کو سمجھا، ان کی جو جذباتی وابستگی ہے اس کو سمجھا اور وہ ان کے ساتھ الائن ہوئے. باقی لوگ اپنی لائن لینتھ ابھی ڈھونڈ رہے تھے، کوئی جسٹیفائی کر رہا تھا مذاکرات کو، کوئی مزاحمت کو، لیکن بہرحال وہ سمت پکڑنے سے قاصر تھے. تو جیسے ہی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ بی بی ان کو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی صورتحال کو دیکھنے کے بعد، تو یہ تمام لوگ جو فتوے لے رہے تھے، تمغے لے رہے تھے غداری کے، یہ بھی پریشان ہوئے. اور پریشانی کے عالم میں جب مدعا یہاں تک پہنچا تو پھر ان کو اس فارمولے سے وہ رستہ نظر آیا جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں. وہ کیسے نظر آیا بیان کر دیتا ہوں. کیونکہ فہرست دیتے تھے سلمان اکرم راجہ، اس فہرست کے مطابق ملاقات ہو نہیں پاتی تھی اور کوئی اور لوگ آ کے ملاقات کر جاتے تھے. ملاقات کر کے وہ جاتے تھے، بعد میں میڈیا اور پی ٹی آئی کو آگاہ ہی نہیں کرتے تھے کہ خان سے کیا بات ہوئی، اپنا اپنا ایجنڈا لے جاتے تھے. اس وجہ سے افراتفری زیادہ پھیلی، اس وجہ سے آئسولیشن خان صاحب کی زیادہ ہوئی. اب اس فارمولے کے اوپر جب عمل درآمد ہوگا کہ لسٹ میں جن لوگوں کا نام ہے صرف وہی ملاقات کریں گے، تو یہ افراتفری، یہ تقسیم ختم ہو جائے گی. جن لوگوں کا نام لسٹ مرتب کی گئی لسٹ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا، وہی جب ملیں گے تو وہ پابند ہوں گے کہ سلمان اکرم راجہ ہوں، پارٹی قیادت ہو، علیمہ خانم ہوں یا میڈیا ہو، ان سب کو آگاہ کریں کہ کیا بات ہوئی. ان کے اوپر شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکے گا. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ تمام اہم فیصلے جو ہیں وہ روک دیے جائیں، آن ہولڈ کر دیے جائیں عمران خان کی رہائی تک. یہ لفظ جو انہوں نے لکھا ہے ایکس کے اوپر، یہ آپ سمجھیں پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے، سوشل میڈیا کنزمپشن کے لیے لکھا گیا ہے. اصل میں جو انہوں نے کل رات پیغام دیا تھا، اس پیغام کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے بڑا دباؤ ہے، حکومت بھی خطرے میں ہے، ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، مجھے یاد آ گیا آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ جو فارمولہ ہے، اس کے اوپر 90% سے زائد پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی سٹرینتھ ہے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پارلیمانی جو لوگ ہیں منتخب ہو کے آئے ہیں، 90% سے زائد نے اس پہ اتفاق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر اس پہ ہم نے عمل نہ کیا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اس سے آپ اندازہ کریں کتنا اہم یہ نسخہ ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. ایک شخصیت باقی بچی تھیں جو کہ ہیں نان پولیٹیکل بظاہر، لیکن ان کے اوپر اعتماد تھا لوگوں کو، وہ علیمہ بی بی تھی. اب آئے تھے وہ بات جو بیچ میں ادھوری رہ گئی کہ اصل جو بات انہوں نے کی کہ جی عمران خان کی رہائی تک تمام اہم فیصلے آن ہولڈ کر دیے جائیں. یہ سوشل میڈیا کے کنزمپشن کے لیے بات کی گئی تھی، لیکن مفہوم اس کا کیا تھا جو پیغام انہوں نے کل رات ڈسیمینیٹ کیا؟ وہ مفہوم تھا وہ بل کے حوالے سے جو کے پی سرکار جو رونا رو رہی اور جس دباؤ کا وہ اظہار کر رہے ہیں، برملا کر رہے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں، تو اس میں اصل پیغام یہ دیا گیا کہ آپ یوں کیجئے کہ مشروط کر دیں. عمران خان صاحب تک ہماری ایکسیس نہیں ہے، میل ملاقات ہم کر نہیں پا رہے، تو ہم کیسے اس بل پہ قانون سازی کروائیں جبکہ ہمیں اپنے لیڈر سے اجازت نہیں ملی ہوئی. اور دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ پھر ملاقات کروا دیں ان سے. ملاقات جب ہو پائے گی تو ہم انہیں قائل کر لیں گے، انہیں سمجھا دیں گے، ان کے سامنے بل رکھ لیں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں گے، اس کا کوئی بہتر فارمولہ نکال لیں گے اور پھر اس کی منظوری ہو سکتی ہے. تو یہ آپ نوٹ کریں کہ یہ تینوں نسخے جو ہیں یہ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں ایکسیس تک، ایکسیس ٹو عمران خان. مسئلہ کیا پی ٹی آئی کا؟ ایکسیس نہ ہونا عمران خان صاحب تک. مسئلہ کیا ہے؟ آئسولیٹ کرنا عمران خان کو. تو جیسے ایکسیس آپ کو ملے گی اس فارمولے کے تحت اور آپ وہ لوگ مل سکیں گے جن کا نام لسٹ میں ہوگا، تو یہ جو تذبذب ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ سمٹ جائے گی اور پھر اپنا مقام بحال ہو جائے گا
اور پھر ایک قابل قبول فارمولا سامنے آ جائے گا، اور اس سکسیس سے آنورڈ ہی راستہ نکلے گا پھر آگے کا بات چیت کا۔ ایک سکسیس سے آگے ہی پھر خان صاحب کو آن بورڈ کیا جائے گا کہ جی علی امین ہوں، اعظم سواتی ہوں، دیگر جو اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ شرائط رکھی جا رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ امریکی ڈاکٹروں کا ایک وفد مزید آ رہا ہے پاکستان میں، اور اس کی ملاقات جو ہے وہ 20 سے 25 اپریل کی کہانی مجھے بتائی جا رہی ہے، عمران خان صاحب سے بھی ہو سکتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، بات چیت کمزوری کی علامت نہیں ہے، عمران خان نے رضامندی کا اظہار کیا ہے بات چیت کے لیے، اور میں بات چیت کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدھ کو ان کی ایک اور اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے کہیں اور۔ میری خبر کل بھی تھی کہ وہ اہم ملاقات ابھی اسکیجول میں نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا میں وہ مائنز اینڈ منرل بل کا ہے، جس کے اوپر علی امین اور کے پی سرکار اور پی ٹی آئی کو تشویش تھی، اور وہ کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے تھے۔ راستہ نکالا ہے پھر علیمہ بی بی نے۔ اب امتحان ہے علی امین کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا کہ اس فارمولے کے تحت وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرتے ہیں، اور کیسے عمران خان صاحب تک ایکسیس لیتے ہیں، اور کیسے ریلیف کا امکان پیدا کرتے ہیں۔ جو بات ہے، آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اس میں شرائط کیا ہیں؟ تو مذاکرات اور بات چیت کی جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اب میں بڑی اہم خبر آپ کو دینے لگا ہوں، اس میں یہ کہیں طے نہیں ہو رہا کہ جی عمران خان صاحب فوراً باہر نکل آئیں، فوراً انتخابات ہو جائیں اور فوراً پی ٹی اے کے پاس حکومت چلے جائے۔ نہیں، یہ دور کی بات ہے۔ طے یہ ہو رہا ہے، جن چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہ اس حکومت کو کچھ وقت دیا جائے، نمبر 2، اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز نمٹیں اور وہ باہر آئیں، نمبر 3، پھر الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کمیشن کا بندوبست کیا جائے۔ ایسا الیکشن کمیشن جو سارے سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہو، وہ معرض وجود میں لایا جائے۔ تو ابھی یہ کہانی تھوڑی لمبی ہے، تھوڑی پیچیدہ ہے۔ ابھی بارگیننگ چپس یوز کی جا رہی ہیں، کہیں پاور کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، اور کہیں علیمہ خان کے فارمولے کے ذریعے۔ کے پی سرکار اور پی ٹی آئی کے پاس یہ وقت بہت قیمتی اس لیے ہے کہ پیرالل سندھ میں نہروں کے مسئلے کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے۔ اس لیے بلاول نے کہا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب مجھے آپ کا اور عوام کا انتخاب کرنا پڑا، اور عوام اگر نہروں کے مسئلے پہ آپ کے ساتھ نہ ہوئے، تو میں آپ کی بجائے عوام کا ساتھ دوں گا۔ ادھر سے بلوچستان حکومت، یہ بل چونکہ تمام حکومتوں کو گیا ہوا ہے مائنز اینڈ منرل کا، تو بلوچستان حکومت، جو کہ ظاہری بات ہے پنڈی اسلام آباد کی من پسند کی حکومت ہوتی ہے ہمیشہ ہی، ابھی نہیں، سرفراز بگٹی کی نہیں، اس سے پہلے بھی ہمیشہ، ایون پی ٹی اے کے دور میں، تو جو بھی بلوچستان میں صورتحال ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، کبھی مسالہ تیز ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ ان کو اختر مینگل کے دھرنے کا سامنا ہے، مارنگ بلوچ کی رہائی کا سامنا ہے، صوبے کے حقوق نہیں مل رہے، عوام جو ہے وہ ناانصافی کا رونا روتے ہیں۔ تو اس بیچ میں جب وہاں بھی یہ بل آئے گا تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ تو اس لیے فطری طور پر کے پی حکومت، علی امین اور پی ٹی آئی کو کافی ایڈوانٹیج مل رہا ہے سندھ سے، بلوچستان سے اور کے پی میں۔ اس لیے جو فارمولہ ہے، اس کے اوپر ایگزیکیوشن اور منورنگ جو اسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل، وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے علی امین صاحب کو اور پی ٹی آئی کو، اور یہیں سے راستہ نکلتا ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دباؤ آ رہا ہے تو آپ اس میں سے راستہ نہ نکال سکیں۔ راستہ نکالنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں وہ پھر ایسے فارمولہ بھی نکال لیتے ہیں جو آج علیمہ بی بی نے نکالا ہے، جنہوں نے 2-3 بڑے اہم اور ذمہ دار لوگوں سے مشورہ کیا، کیونکہ خود تو وہ اس طرح سے سیاسی شخصیت نہیں ہے بظاہر، لیکن انہوں نے 2-3 لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر پھڑپھڑا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، دیکھیں نا ہم کیا کریں، ہم پھنس گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کریں کہ عمران خان سے جوڑ دیں، کہ اس سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، ہم کیسے فیصلہ کریں۔ تو جب یہ بات کی جائے گی تو نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے دروازہ کھلے گا، بلکہ ان سے بات چیت بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ ہے اس سیاسی صورتحال میں ایک عمدہ ماسٹر سٹروک، جس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ رستے نکل سکتے ہیں، رستے کھل سکتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ بھی جلسہ کرنے جا رہا ہے 20 اپریل کو G9 اسلام آباد میں، متحدہ جو MWM ہے، مجلس وحدت المسلمین، وہ اس جلسے کا اہتمام کر رہی ہے۔ چکزئی صاحب بھی خطاب کریں گے، شاہد خاقان عباسی بھی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں ہوں گے۔ لیکن جے یو آئی فے کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے چکا تھا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ کل کامران مرزا نے اس کی تصدیق کر لی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی بات کرے تو پھر ساڈے اللہ حافظ۔ وہ پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ قریب نہیں آئیں گے۔ جانے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ سے عرض کر دوں کہ المیہ جو ہے پاکستان کا، کہ 2200 روپے فی من گندم ہے، اس کا ریٹ جو نکلا ہوا ہے، اور میں نے کل ایک سوشل میڈیا پوسٹ پہ دیکھا کہ 2200 روپے کا لارج پیزا بھی ملتا ہے۔ اس سے بڑا المیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہمارے فیصلہ سازوں کو بھی ہوش آئے
اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہوش آئے کہ اب کرنا کیا ہے اور کیسے ہیلنگ ٹچ دینا ہے اس صورتحال کو۔ اللہ حافظ۔